बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज फिर हमने तंजीम इस्लामी के हवाले से जो गुफ्तगू मुख्तलिफ मौक़े पे करते रहे उसी सिलसिले की कड़ी है, और इसमें हमारा एक बड़ा इल्ज़ाम जो तंजीम इस्लामी के क़यादत के ऊपर है वो ये है कि ये किताबों में और डॉक्टर साहब की ऑडियो वीडियोस जो तकारीर हैं महफूज की गई हुई उनको उनमें ये तहरीफ़ात करते हैं और उसमें कतर बवंद करते हैं और उस एडिटिंग के नाम पर यह सब कुछ होता है। इस हवाले से हमने कुछ सबूत पेश किए थे अपनी वीडियो नंबर 6 में भी, और फिर वीडियो नंबर 16 में उस वीडियो का जिक्र किया था जो सालाना इज्तिमा के मौके पर दिखाई गई और मरकज़ के तहत दिखाई गई, उसके मंजूरी से 11 मकामात से काट कर दिखाई गई और मजमूई तौर पर 38 मिनट काट के दिखाए गए। फिर हमारी वीडियो आने के बाद भी आज भी वो तंजीम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर वही 1 घंटे 59 मिनट और 55 सेकंड की वीडियो ही अपलोड है, यानी पूरी 2 घंटे 38 मिनट की जो वीडियो है वो अपलोड नहीं की गई है। तो यानी वो कि जो गलत किया है वो तो किया है, लेकिन यह कि उस पर डटे हुए भी हैं। 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया है, लेकिन यह कि उसमें वो उसे ठीक अभी तक नहीं किया गया। आज कुछ किताबों का जिक्र आएगा। वीडियो नंबर 6 में भी बयानुल कुरान का जिक्र था, मुंतखब निसाब के कुछ मकामात का जिक्र था। तो आज जो है ना एक डॉक्टर साहब की किताब है मेरे पास, हिसाब कमो बेश, इस पर गुफ्तगू करनी है। लेकिन इस पर गुफ्तगू इसमें क्या काटा गया है उसकी तरफ आने से पहले हमारे बहुत से लोग ऐसा भी समझते हैं कि ये काटना भी दर हकीकत जो भी वारिस होते हैं उनका हक होता है, उनके वालिद साहब की चीज़ है, तो वो जब चाहें उसमें से काट डालें, जितना चाहें उसमें ऊंच नीच कर दें। तो इस हवाले से ज़रूरी मालूम हुआ कि कुछ आरा आपके सामने रखी जाएं। तो सबसे पहले जो हमारे जिनको हम अपने रासुखुल अकीदा उलमा कहते हैं उनके यहाँ इस हवाले से क्या जो है वो राय पाई जाती है, क्या मौक़िफ़ है उनका और क्या उनका मुजमा अलैह कहना चाहिए मौक़िफ़ है, इसको मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक मौके पर बयान किया है। तो पहले ज़रा हम उनकी ज़बान से सुन लेते हैं कि उलमा के हल्के में इस हवाले से क्या रविश और क्या तरीक़ाकार पाया जाता है। तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ये जो है ना बयान आप ज़रा सुन लीजिए। एक उसूल ये है कि हमसे भी लोग इश्काल करते हैं कि कोई किताब की बुजुर्गों की किताब में कोई चीज़ अगर गलत है तो आप उसको निकालते क्यों नहीं हो? हम नहीं निकालते। क्यों? हम उसको मिंबर पे बता देंगे ये गलत है, नीचे हाशिया चढ़ा देंगे कि ये गलत है, लेकिन किसी मुसन्निफ की किताब में एडिटिंग करके चीज ही उड़ा देना ये मुसन्निफ के साथ खयानत है। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है। देखो बहती जेवर किताब है, उसमें 15 शाबान का रोजा लिखा हुआ है, सुन्नत है। हम उससे क़यामत तक ये मसला नहीं उड़ाएंगे। क्यों? इसलिए कि मुसन्निफ की जो किताब है ना, इस तरह अगर किताबों में तब्दीलियां हो तो हमें क्या पता चलेगा कि मुसन्निफ ने लिखा क्या था और अब बच के आया क्या है। तो कभी भी किसी किताब के बारे में आपको जब इश्काल हो तो तरीका उसका यह है कि आप नीचे हाशिया चढ़ा दें कि मुसन्निफ ने यह लिखा तो है मगर हमें इससे इत्तिफाक नहीं है। तो मुफ्ती साहब ने तो वजाहत के साथ बता दिया कि हमें अपने बुज़ुर्गों की बाज़ इबारात से अगर इख्तिलाफ भी हो और हम ये समझें कि ये चीज़ गलत है तो फिर भी हम उसको तब्दील नहीं करते, बल्कि ये कि हाशिए में या फुट नोट पे जो भी अपना इख्तिलाफ है या जो करेक्शन हमने करनी होती है वो कर देते हैं। असल इबारत के साथ छेड़छाड़ करना ये सही रविश नहीं है और ये इल्मी तौर पर एक हम इसे कह सकते हैं कि इल्मी बददियानती की कैफियत है। मैं इसके साथ ही चाहता हूँ कि ख़ुद आपके सामने बानी तंजीम इस्लामी की इस हवाले से जो राय है या उनका जो मौक़िफ़ है वो भी पेश करूँ। और ये उन्होंने अपनी किताब जो है, वैसे तो इस मौलाना मौदूदी और मैं में इसका ज़िक्र किया था, लेकिन ये कि वो इस वक्त मुझे दस्तयाब नहीं हुई तो मैंने इसे ये जो मेरे पास है नक़्ज़े गज़ल, चूँकि इसमें भी वो दोबारा इसका उन्होंने ज़िक्र किया था तो मैंने सोचा है कि यहाँ से मैं आपको वो सुना दूँ कि बानी तंजीम इस्लामी ख़ुद इस बारे में क्या राय रखते हैं। तो जो भी उनके मज़ामीन थे उन जो भी जिसमें कुछ तलख़ी का रंग आ गया था तो उसके हवाले से मैं वो पूरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कहते हैं कि इन मज़ामीन में जैसे कि पहले अर्ज़ किया जा चुका है, असल अहमियत तो बाज़ दस्तावेज़ात की है, ताहम उन्हें एक मुसलसल और मरबूत तहरीर की सूरत देने के लिए गाहे बगा
बगाह राकिम के ज़ाती तज्जिए और तबसरे भी आ गए हैं जिनका लहजा बिलउमूम तल्ख और दुरुस्त है। इसलिए कि ये मेरी उस दौर की तहरीरें हैं जब मुझ पर मौलाना मौदूदी के बारे में तल्खी का रंग गालिब था। अपनी उस दौर की बात दूसरी तहरीरों को जब राकिम ने 1983 में किताबी सूरत में शाया किया था तो बाज़ वज़ाहतें दिबाचे में दर्ज की थी, यानी वो जो इस्लाम और पाकिस्तान नामी किताब में शाया किया था, उनका ज़रूरी हिस्सा यहाँ नकल किया जा रहा है। यही हमारी आज की बहस से मुतालिक है। कहते हैं पेश नज़र मजमूए की इशाअत से कबल जब मैंने आज से 15-16 साल कबल की इन तहरीरों का जायज़ा तनकीदी निगाह से लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह कि इस अमर का तो पूरा इत्मीनान हुआ कि इनमें हालात व वाक़यात का जो तज्ज़िया सामने आया है वो 100% दुरुस्त है। अलबत्ता ये एहसास ज़रूर हुआ कि इनमें बाज़ मकामात पर तर्ज़ ताबीर और अंदाज़ तहरीर में तलखी शामिल हो गई है जो न होती तो बेहतर था। गोया अगर मैं इन मौज़ूआत पर आज कलम उठाऊं तो तज्ज़िया तो बुनियादी तौर पर वही होगा लेकिन अंदाज़ इतना तल्ख न होगा। लेकिन अब वो बात आई है जिसके लिए मैंने सारी तहरीर आपको पढ़ के सुनाई। लेकिन अब इन तहरीरों से इस तलखी को निकालना न मुमकिन है न मुनासिब। मुमकिन इसलिए नहीं कि वो इनके पूरे ताने बाने में बुनी हुई है, और मुनासिब या दुरुस्त इसलिए नहीं कि पुरानी तहरीरों को अगर पुरानी तहरीरों ही की हैसियत से शाया किया जाए तो इनमें रद्द बदल तसनीफ़ व तालीफ़ के उसूलों के ख़िलाफ़ है। तसनीफ़ व तालीफ़ के उसूलों के ख़िलाफ़ है कि उनमें रद्द बदल किया जाए। अगर साहिब तहरीर की राय में बाद में कोई तब्दीली वाक़ई हुई हो तो उसे इजाफ़ी हवाशी की सूरत में दर्ज होना चाहिए या अलहदा वजाहत की शक्ल में। तो गोया जो बात मुफ्ती साहब ने फरमाई है, डॉक्टर साहब की भी बुनियादी राय यही है, बल्कि अगर हम इसे इजाफ़ी तौर पर समझना चाहें तो वो ये है कि ख़ुद साहिब तसनीफ़ की अपनी राय में भी अगर तग़य्युर और तबद्दुल आ गया हो, राय बदल गई हो, तो तब भी उसके लिए ये मुनासिब नहीं है कि अपनी पुरानी तहरीर के अंदर कोई तरमीम कर दे, बल्कि मुनासिब तर्ज़ अमल ये है कि पुरानी तहरीर को जूँ का तूँ रहने दे, और अगर उसने कुछ उसमें वजाहत करनी है या कुछ और बात कहनी है तो वो हवाशी में कहे। तो ये तो यानी एक तरफ हमारे सामने वो बात आ गई कि जो उलमा के यहाँ जो एक तर्ज़ अमल इख्तियार किया जाता है, जो उनके यहाँ एक इस हवाले से एक उसूल जो है वो बाकायदा मौजूद हैं, और दूसरी तरफ ये कि डॉक्टर साहब ने अपनी राय का भी इस ज़िमन में इज़हार कर दिया। तो ये तो वो उन लोगों के लिए ये बात है कि जो समझते हैं कि इस तरह की तब्दीली कर देना कोई बड़ी गलत बात नहीं है। और फिर ख़ास तौर पे आपको मालूम है कि बैत के तसव्वुर में तो लोग ये भी समझते हैं ना कि जब तक कुफर का हुक्म ना दिया जाए तो कोई फ़र्क वाक़ई नहीं होता। तो ज़ाहिर है ऐसा करना कुफर तो कोई भी नहीं, ना डॉक्टर साहब कहते हैं ना मुफ्ती तारिक मसूद साहब कहते हैं, कुफर तो नहीं है। लेकिन ये कि बहरहाल आम इंसानी रवायात से, और बल्कि ये कि दुनिया की रवायात से भी और मुसलमानों की भी रवायात से हट कर एक तर्ज़ अमल है और दयानतदार लोगों की रविश के बिल्कुल बरक्स और ख़िलाफ़ है। तो ये इस वजाहत के साथ अब हम आते हैं इस किताब की तरफ। ये किताब है और मज़े की बात यह है कि ये सिलसिला इशाअत तंजीम इस्लामी नंबर है और ये 6 नंबर पर आती है। यानी ये तंजीम इस्लामी की उन असासी कुतुब में से है कि तंजीम का तारुफ हासिल करने के लिए और उसके बारे में मुकम्मल मालूमात रखने के लिए इस किताब का मुताला ज़रूरी है। तो पहली बात इस किताब के हवाले से ये है, ये बेसिकली डॉक्टर साहब की अपनी ज़िंदगी के जो भी हालात व वाक़यात हैं, उनका जो ख़ानदानी पस मंज़र है, उनके जो गुज़र औक़ात होती रही है, बुनियादी जो है वो मौजू इस किताब का ये है। और ये जो मेरे हाथ में इसका एडिशन है, ये इस किताब का तीसरा एडिशन है और ये शाया हुआ था 2005 में। 2005 के बाद हमें इसका कोई एडिशन दस्तयाब नहीं हो सका है। और तंजीम के जो मकतब या जो भी जहाँ से किताबें जो सेल पॉइंट्स हमें मुयस्सर यानी हमारी दस्तरस में थे, उन पर हमें ये किताब अभी मौजूद नहीं मिली है। ज़ाहिर है 2005 में अगर ये आखिरी दफ़ा शाया हुई है और शाया भी हुई है ये शायद 2200 की तादाद में, जी 2200 की तादाद में अप्रैल 2005 में, तो वो तो अब 14,000 रुफ़का की तादाद जैसे कि नज़म बताता है तो हो चुकी हुई है। तो ये तो कब की लोगों के हाथों में जा चुकी होगी। तो बहरहाल अब आम तौर पे ये दस्तयाब नहीं है और जहाँ हमने तलाश किया वहाँ पे रुफ़का के पास से भी नहीं मिली।
تو یہ تو بہت دور دراز سے جو ہے فجن عمیق جو ہے وہ ہم تلاش کر کے کچھ کتابیں باہم پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو بہرحال اس کی جگہ پہ 2011 میں تنظیم کے مرکز کی طرف سے یہ ایک کتاب شائع کی گئی ہے. اس کا عنوان ہے ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ان کے وفات کے 1 سال کے بعد یہ شائع ہوئی ہے، اور تنظیم اسلامی ایک تعارف، اور اس کا ایک تاریخی پس منظر، دعوت، طریقہ کار، نظم کے اساس، متفرق دستاویزات، یہ سارا کچھ جمع کر کے یہ کتاب شائع کی گئی ہے 2011 میں. اس کتاب میں اس حساب کم و بیش کا وہ حصہ شامل کیا گیا ہے جو اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن میں شامل، پہلے 2 ایڈیشن میں یہ شامل نہیں تھا. یہ اس کتاب کے تیسرے ایڈیشن میں ڈاکٹر صاحب نے شامل کیا تھا، اور اس کا عنوان ہے گزارش احوال واقعی. یعنی اس کتاب کا جو مرکزی حصہ ہے وہ تو اس میں شائع نہیں ہوا اس 2011 والی کتاب میں. البتہ جو اس کا ضمیمہ کہیے یا تکملہ کہیے، جو اصل میں عمارت کی منتقلی سے اور عمارت کے فیصلے سے تعلق رکھتا ہے، جانشینی کے فیصلے سے اور عمارت کی منتقلی سے جو تعلق رکھتا ہے، وہ والا حصہ اس کتاب میں شائع کیا گیا ہے. تو اس کتاب کو مرتب تو کیا ہے مفتی اویس پاشا صاحب نے، اور وہ اس وقت جو ہماری قرآن اکیڈمی ہے کراچی کی، اس کے وہ ناظم وہ تھے، مطبوعات تھے، اور انہوں نے اس کو مرتب کیا ہے. اس میں انجینئر نوید احمد صاحب کی کاوشیں بھی شامل ہیں، ان کی ایک تحریر بھی شامل ہے، اور ڈاکٹر صاحب کی کچھ کتابیں ہیں جیسے تنظیم اسلامی کا تاریخی پس منظر ہے، عزم تنظیم ہے، اور تنظیم اسلامی کا تعارف ہے. تو یہ کتابیں یہ اس سے بھی شامل کی گئی ہیں. اور اس میں بھی اگرچہ کہ وہ جو تعارف والا حصہ ہے اس میں جو قرارداد تاسیس سے پہلے والا ایک تقدیم ڈاکٹر صاحب نے لکھی تھی، اس میں سے کچھ پیراگرافز جو ہیں اور کچھ لائنیں مسنگ ہیں، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر پھر انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اس وقت پیش نظر یہ ہے کہ اس میں جو شامل کیا گیا وہ گزارش احوال واقعی کیا گیا. تو مرتب کیا اس کو اویس پاشا صاحب نے، اور اس کے اوپر جو اس کا لکھا ہے مقدمہ، یا جو اس کا ابتدائیہ کہیں تقدیم جو اس پہ لکھی ہے، وہ امیر تنظیم اسلامی حافظ عاکف سعید صاحب نے لکھی ہے. اور اب جو بھی کوئی تنظیم اسلامی کا تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کو جو کتاب دی جاتی ہے تنظیم کا تعارف حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ کتاب ہے. یعنی یہی ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ اور تنظیم اسلامی، گویا یہ ایک تنظیم اسلامی کی ایک آفیشیل کتاب سمجھی جاتی ہے. میرے پاس اس کا جو ہے نا، جو یہ ایڈیشن ہے، یہ پہلا ہے، اول ہے، اور یہ 2011 میں شائع ہوا ہے. اور اس کے ساتھ ایک خط بھی ہے، یعنی یہ میں نے خریدی نہیں ہے یہ کتاب، بلکہ یہ کہ یہ خط مجھے آیا ہے. یہ دیکھیے، یہ قرآن اکیڈمی یاسین آباد سے آیا ہے، اور یہ وہاں کے جو اعزازی ناظم مکتبہ و مطبوعات ہیں عبدالرزاق کوڈواوی صاحب، ان کی طرف سے آیا ہے. اور یہ 5/7/2011 کا لیٹر ہے. اور اس میں مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اس خط کے ساتھ آپ کی خدمت میں اس مؤخر ذکر تازہ کتاب کا ایک نسخہ ارسال کیا جا رہا ہے. برائے مہربانی اپنے حلقہ بھر کے مکتبوں کے لیے جلد از جلد آرڈر لکھوا دیں، تاکہ رمضان المبارک کے دوران تنظیم اسلامی کے تعارف کے لیے یہ جامع کتاب آپ کے مکتبے پر دستیاب ہو جائیں. تو یہ گویا تنظیم اسلامی کی ایک باقاعدہ اس کے مرکز کی طرف سے شائع کردہ امیر تنظیم اسلامی کے مقدمے کے ساتھ شائع ہوئی کتاب ہے. اچھا، اس میں یہ جو گزارش احوال واقعی والا حصہ شامل کیا گیا ہے، اس میں بہت اہم چیزیں جو ہیں وہ حذف کر دی گئی ہیں، جن کی طرف میں نے آنا ہے. لیکن چونکہ وہ مرتب اس کو کیا تھا مفتی اویس پاشا صاحب نے، اور میں ان کی رائے سے واقف تھا اس حوالے سے. انہوں نے شورا میں بھی یہ باتیں کہی تھی، اور جہاں تک مجھے یاد ہے 2 مرتبہ کا تو مجھے پکا یاد ہے، لیکن یہ کہ شاید اس سے زائد مرتبہ بھی انہوں نے کہا، اور انہوں نے وہی موقف بیان کیا تھا جو ابھی آپ نے طارق مسعود صاحب کی زبان سے سنا ہے اور ڈاکٹر صاحب کی تحریر سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا. یہی موقف تھا مفتی اویس پاشا صاحب کا. لیکن یہ کہ یہ ان کی مرتب کردہ کتاب میں جب یہ چیز مجھے نظر آئی تو میں نے مناسب سمجھا
کہ میں ان سے ایک دفعہ پوچھ لوں، کیونکہ ہمارا مرکز جو ہے ویسے تو عام آدمی تو شاید یہ تصور بھی نہ کر سکے، لیکن چونکہ ہم نے بھگتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ دوسرے کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلا لی جائے، تو اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ میں ان سے پوچھ لوں۔ تو میں نے پھر انہیں اس پورے عرصے میں میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا، اور مجھے رابطہ کرنے میں ایک ذرا تھوڑی رکاوٹ بھی ضرور محسوس ہو رہی تھی، لیکن بہرحال میں نے ان کو ایک میسیج جو ہے واٹس ایپ پہ کر دیا کہ یہ کتاب ہے، یہ آپ نے مرتب کی ہے اور اس میں یہ کچھ جو ہے وہ حذف ہوا ہے، تو اس پر آپ اپنی، اگر آپ نے یہ خود کیا ہے، کسی نے آپ سے کہا تھا تو آپ نے کیا ہے، یا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے۔ تو اس کا جواب جو انہوں نے مجھے دیا وہ ایک تو یہ تھا کہ بہرحال انہیں میرا انداز بھی پوچھنے کا اچھا نہیں لگا، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یہ بھی بتایا کہ میں آپ کو جواب دینے کا مکلف نہیں ہوں، پابند نہیں ہوں، اور ٹھیک ہے، یہ بات بھی صحیح ہے۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ بہرحال جو اصل حقیقت ہے وہ یہ کہ یہ کتاب جو ہے، یہ انہوں نے الفاظ میں تو نہیں کہا لیکن وہ بین السطور یہی مطلب ہے کہ مرتب میں نہیں کی تھی، لیکن میرے اوپر اس کے نگرانی جو تھی وہ انجینئر نوید صاحب کی تھی، اور پھر اس کے بعد مرکزی اسرے کی اپروول سے یہ جو ہے کتاب شائع ہوئی ہے، یعنی مرکزی اسرے نے اسے باقاعدہ منظور کیا ہے۔ باقی اب مرکزی اسرے میں سے کتنوں نے پڑھی کتنوں نے نہیں پڑھی، لیکن یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ امیر تنظیم اسلامی نے جو مقدمہ لکھا ہے تو انہیں نہیں معلوم کہ اس میں کیا ہوا ہے، اور یہ کہ اس میں خاص طور پہ جو حصے نکالے گئے ہیں وہ کن چیزوں سے متعلق ہیں، جب ہم وہاں پہ پہنچیں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ در حقیقت یہ تو اس ایجنڈے سے متعلق ہے جس کا میں نے بہت پہلے ذکر کیا تھا، تو اس ایجنڈے کے ساتھ جڑے مفادات کس کے ہیں، اور تو وہ بات بہت واضح ہو جائے گی کہ کون لوگ اس میں اصلاً ملوث ہو سکتے ہیں، لیکن بہرحال مرکزی اسرے کا ٹھپا اس کے اوپر موجود ہے، جیسے کہ گواہی دی ہے مفتی اویس پاشا صاحب نے، مفتی اویس پاشا کرنی صاحب نے۔ تو اب میں ذرا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں سے کون سے حصے ہیں کہ جو نکالے گئے ہیں۔ تو یہ جو اصل کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 89 اور 90 ہے، اور جو کتاب مرکز تنظیم اسلامی نے شائع کی ہے اپنی زیر نگرانی، مرکزی اسرے کی زیر نگرانی شائع ہوئی ہے بقول مفتی صاحب کے، اس کا صفحہ نمبر 86 ہے، 186 ہے، اور اس کا جو یہ جیسے میں نے بتایا 2011 میں شائع ہوئی ہے، تو جو 2012 تک اس کا تیسرا ایڈیشن بھی شائع ہو گیا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ جو اصل کتاب ہے وہ تو شائع نہیں ہو رہی 2005 سے، اور جو اس کی جگہ کتاب شائع کی گئی ہے وہ جو ہے وہ اتنی تیزی کے ساتھ اس کی سیل ہو رہی ہے کہ 2001 سال کے اندر اس کا تیسرا ایڈیشن بھی نکل گیا تھا۔ تو وہ جو تیسرا ایڈیشن ہے وہ اب جو ہے وہ آن لائن بھی موجود ہے، یعنی اگر کسی کو یہ کتاب میسر نہ ہو، تنظیم کے مکتبے سے نہ مل سکتی ہو، تو وہ آن لائن جو ہے وہ اس کا ہم لنک بھی دے دیں گے کومنٹس میں، تو وہ آن لائن اس کتاب کا مطالعہ کر سکتا ہے۔ تو جو وہ والی کتاب ہے مرکز کے تحت جو شائع ہوئی ہے اس کا صفحہ نمبر 186 نکال لیجئے، اور جو اصل کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 89 اور 90 اگر کسی کے پاس ہو تو اسے چیک کر سکتا ہے۔ اس میں سے جو حصہ نکالا گیا ہے یہ اصل میں ڈاکٹر صاحب وضاحت کر رہے ہیں 1 نمبر 2 نمبر 6 نمبر تک آئے ہیں، 6 نمبر کے بعد جو 7 نمبر ہیں وہ 7 نمبر غائب کر دیا گیا ہے، اور جو 8 نمبر تھا اس اصل کتاب میں اس کو لا کے مرکز کے تحت شائع ہوئی کتاب کے 7 نمبر کے طور پہ درج کر دیا گیا، اور 8واں نمبر ہی غائب کر دیا گیا۔ اب جو 7 نمبر جو درج ہونے سے رہ گئے، یا جسے آپ کہیں کہ حذف ہو گیا، جسے کہیں جو ہے omit کر دیا، اڑا دیا، غائب کر دیا، گم کر دیا، چھپا دیا، جو بھی آپ چاہیں اسے کہہ لیں، تو وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اب یہ ایک کھلا راز ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اب یہ ایک کھلا راز ہے کہ میں نے اس وصیت میں جسے نامزد کیا تھا، یعنی وہ جو 2 مشاورتیں ہوئی تھیں، ایک 95 میں ایک 97 میں، تو پہلی مشاورت میں یہ طے ہوا تھا کہ وصیت کی صورت میں اپنا فیصلہ رکھیں گے، تو میں نے جسے اس وصیت کے طور پر جس کو نامزد کر کے رکھا تھا وہ نہ میرے بیٹے ڈاکٹر عارف رشید تھے، نہ حافظ عاقب سعید، بلکہ میرے خویش ڈاکٹر عبد الخالق تھے، اور یہ بھی نہ اس لیے تھا کہ وہ میرے داماد تھے، نہ اس بنا پر کہ میرے نزدیک میرے قریبی رفقا میں وہ ہر اعتبار سے سب سے بہتر تھے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ میرے قریبی رفقا میں مختلف حضرات تقوی و تدین یا ایثار و قربانی یا محنت و مشقت میں ان سے کہیں بڑھ کر تھے، ان سے بڑھ کر تھے، تو ان کو کیوں بنایا تھا؟
لیکن میری دیانتدارانہ رائے یہ تھی کہ میرے دینی فکر کے ساتھ میرے دینی فکر کے ساتھ ساتھ میرے عمرانی اور سیاسی معاشی اور سماجی امور میں میری آراء کو سب سے زیادہ گہرائی میں سمجھنے والے وہی ہیں۔ اب اس کے پیچھے حکمت کیا ہے وہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آئیں گی، یہاں پر صرف یہ دیکھ لیجئے نکالا کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ بہرحال میں نے عزیزم ڈاکٹر عبدالخالق کو اپنی وصیت میں اپنا جانشین مقرر کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اپنی زندگی کے دوران نائب امیر بھی نامزد کر دیا، اس لیے کہ اس عہدے کے لیے جو نام تجویز کیے گئے تھے ان میں سے ٹاپ کے 4 میں ان کا نام بھی شامل تھا۔ یہ پورا غائب، یہ اس میں نہیں۔ تو اب ذرا اس کو ذہن میں رکھیے گا، میں آخر میں ایک اور بڑی دلچسپ چیز بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن پہلے یہ اس حوالے سے جو تعریفات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ اب اسی کتاب کا صفحہ نمبر 98 ہے، یعنی جو اصل کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 98 ہے، اور یہ جو کتاب تنظیم نے شائع کی ہے، تنظیم کے مرکز نے شائع کی ہے، عاقب صاحب کی اور مرکزی اسرے کی منظوری سے شائع ہوئی ہے، اور انجینئر نوید صاحب کے کنٹریبیوشن سے شائع ہوئی ہے۔ اب اس کتاب کا آپ اگر صفحہ نمبر 192 نکالیں گے تو 192 کا جو آخری پیراگراف ہے اس سے پہلے، آخری پیراگراف سے پہلے صفحہ نمبر 98 سے لے کر اور اس کتاب کا آخر ہوتا ہے جا کے صفحہ نمبر 104 پر، یہ کوئی 6 صفحے بنتے ہیں۔ تو یہ پورے 6 کے 6 صفحے غائب ہیں، اس میں صرف ایک استثناء ہے چھوٹا سا، وہ بھی میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں کہ کیا استثناء کیا گیا ہے۔ تو یہ جو حصہ غائب کیا گیا ہے، ابھی یہ میں آپ کو سارا پڑھ کے سناؤں تو یہ بہت طویل ہو جائے گا، لیکن یہ میں پڑھ کے سناؤں گا آپ کو اس لیے کہ اس میں بڑی اہم باتیں آئی ہیں۔ لیکن یہ کہ اس وقت تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں جو کچھ چیزیں اہم آئی ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کوئی اقامت دین ٹرسٹ بھی قائم کیا ہوا تھا۔ پھر اس میں ڈاکٹر عبدالخالق صاحب کا ذکر آیا ہے اس اقامت دین ٹرسٹ کے ساتھ جڑ کر۔ پھر اس میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ وضاحتیں بھی کی ہیں کہ وہ ان کے اوپر کچھ اگر وہ انہوں نے امارت چھوڑی ہے تو کیوں چھوڑی ہے، اور اس کے اندر ایک آدھ چیز ایسی بھی ہے کہ جو بہت ہی اہم ہے کہ وہ امارت، ان کا فیصلہ تو یہ تھا کہ وہ امارت کبھی نہیں چھوڑیں گے، اس کا بھی ذکر ہے، لیکن یہ کہ اچانک انہوں نے اپنا فیصلہ کیوں تبدیل کر کے امارت چھوڑ دی اور عاقب صاحب کے حوالے کر دی، یہ والی چیز بھی اس میں جانے۔ یہ وہ اہم چیزیں ہیں کہ جن کو یہاں سے پھر نکالا، یہ بڑی تاریخی اعتبار سے بڑی اہم بات ہیں۔ آج بھی اگر کوئی شخص دیکھے ڈاکٹر صاحب کی چیزوں کو تو وہ کہہ رہے ہیں میں نے مودودی صاحب کے تجربے سے یہ بات سیکھی ہے کہ میں بالکل آخری دم تک امارت نہیں چھوڑوں گا۔ پھر انہوں نے کیوں چھوڑ دی، لوگ سوال بھی کرتے ہیں، اس کا جواب خود ڈاکٹر صاحب دے رہے ہیں، اور وہ سارا غائب کر دیا گیا ہے، وہ حذف کر دیا گیا ہے، اور اس کو جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے۔ اچھا، اب اگر کوئی یہاں پہ یہ سمجھے کہ یہ بس ہو سکتا ہے کوئی جیسے وہ کوئی ایک آدھ سطر مس ہو جاتی ہے، تو ایسا چکر نہیں ہے۔ یہ جو اس کتاب میں، یہ جو تنظیم کے مرکز نے مرتب کی ہے یا کروائی ہے، اس کتاب کا جو آخری پیراگراف ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بعد ازاں جب میں نے ستمبر 2002 میں منعقد ہونے والی شورا کے اجلاس میں تنظیم کی امارت سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا، وہ باقی سارا غائب کر کے سبکدوش ہونے کے اعلان پہ چلے گئے، تو میں نے سب سے پہلے خود عزیزم حافظ عاقب سعید صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر تنظیم کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے 50 کے لگ بھگ ارکان نے بھی بیعت کر لی سوائے 2 حضرات کے، اور اس طرح تنظیم کی قیادت نہایت ہموار طریقے پر اگلی نسل کو منتقل ہو گئی۔ اور پھر اس کے آگے لکھا ہے کہ اب میں اپنی آنکھوں کے سامنے تنظیم کی آئندہ قیادت کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، جس سے اطمینان حاصل ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ العظیم اسی نہج پر کام کرتی رہے گی، اور جس طرح جانشین کے فیصلے کے بعد میں پورے اطمینان کے ساتھ بڑے آپریشن کے لیے امریکہ روانہ ہوا تھا، انشاءاللہ اسی طرح اطمینان کے ساتھ اپنی عمر بھر کی کمائی کو اپنی نگاہوں کے سامنے پھلتے پھولتے دیکھ کر عالم آخرت کے سفر پر روانہ ہو سکوں گا۔ اللہم آمین۔ خاکسار اسرار احمد عوفی عنہ، 3 دسمبر 2003۔ یہ آپ دیکھیں صفحہ نمبر 98 سے ختم کیا گیا، روک دیا گیا، وہ پورا صفحہ نمبر 98 کا لوور ہاف جو بڑا ہے وہ نہیں آیا، پھر اس کے بعد 99 نہیں آیا، صفحہ نمبر 100 کی جو ہے 3-4 لائنیں لی گئی ہیں، اور یہ جو اصل لائنیں ہیں وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ ستمبر 2002 میں منعقد ہونے والی شورا میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، بلکہ پیچھے سے شروع ہوتا ہے، لہٰذا میں نے اپنے سابقہ فیصلے کے برعکس وہ بھی کاٹ دیا ہے، اور اس کی جگہ بعد ازاں جب میں نے ستمبر 2002 میں، تو یہاں پہ تھا جو لہٰذا میں نے اپنے سابقہ فیصلے کے برعکس ستمبر 2002 میں منعقد ہونے والی شورا میں اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔
تو یہاں پہ تنظیم کی عمارت سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا، تو اور سب سے پہلے خود عزیزم عاقب سعید کے سلمہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، باقی آگے وہی ہو گئے ہیں۔ اور پھر تنظیم کی مجلس عاملہ اور مجلس شورا کے 50 کے لگ بھگ ارکان نے بھی بیعت کر لی، سوائے 2 حضرات کے جن کا اوپر ذکر آ چکا ہے، اور اس طرح تنظیم کی قیادت نہایت ہموار طریقے پر اگلی نسل کو منتقل ہو گئی۔ اب جو کتاب مرکز نے شائع کی ہے اس میں یہ والا حصہ شامل ہے جن کا ذکر اوپر ہو چکا ہے۔ اس پوری کتاب میں اوپر ذکر ان 2 اشخاص کا نہیں ملے گا، لیکن اس کتاب میں جو ڈاکٹر صاحب کے نے خود شائع کی تھی اس میں مل جائے گا، تو وہاں سے وہ غائب ہے۔ تو یہ چند لائنیں یہاں سے لی ہیں۔ پھر اس کے بعد کچھ حصہ چھوڑ کر پھر آگے گئے ہیں اور آگے جا کے شروع کیا ہے، یعنی تقریباً 4 لائنیں چھوڑ کر کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے تنظیم کے وہ والا حصہ اب شروع کر دیا ہے۔ جو درمیان سے چھوڑ دیا ہے وہ کیا تھا؟ تنظیم کی عمارت سے فوری سبکدوشی کے بعد دوسرے وقتی اسباب بھی تھے جن کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال اب مجھے اس معاملے کے من جانب اللہ ہونے اور اس میں مضمر مصلحتوں کا احساس و ادراک ہو رہا ہے۔ تو یہ بھی بیچ سے کاٹا ایک چھوٹا سا حصہ اور دونوں لائنوں کو جوڑ کر اس کا آخری پیراگراف بنایا، اور یہ کہ اس کا پھر صفحہ نمبر 101، پھر صفحہ نمبر 102، پھر صفحہ نمبر 103 اور پھر صفحہ نمبر 104، یہ سارا وہ ہے کہ جو غائب ہے، اور صفحہ نمبر 104 کے آخر میں جو لکھا ہوا ہے خاکسار اسرار احمد عفیہ عنہ، وہ پھر یہاں پہ دوبارہ پیسٹ کر دیا۔ اچھا، اس کے فٹ نوٹس بھی غائب ہیں جو یہاں پہ نہیں آئے ہیں، مثلا یہ کہ صفحہ نمبر 100 پہ جو فٹ نوٹ ہے وہ تو خیر ایک ضمنی سے ہے، لیکن یہ کہ یہاں پہ درج ہونے سے رہ گیا ہے، اور صفحہ نمبر 104 پہ ایک ڈاکٹر صاحب نے جو عبارت لکھی ہوئی ہے فٹ نوٹ کے طور پر، اس لیے کہ اوپر یہ کہ اب ایک وقف ہے، کسی کی ملکیت نہیں، یعنی وہ جو اقامت دین ٹرسٹ کو جو جائیداد ڈاکٹر صاحب نے منتقل کی تھی، اور الحمدللہ کہ نہ آج تک میں نے اس سے کوئی استفادہ کیا، نہ میری اولاد نے۔ اس پہ نیچے جا کے انہوں نے ایک فٹ نوٹ دیا ہے، سوائے اس کے کہ اقامت دین ٹرسٹ کے قیام کے ساتھ ہی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ عزیزم ڈاکٹر عبدالخالق ان امارات کی دیکھ بھال کے لیے اس میں واقع ایک فلیٹ میں مقیم رہیں گے، چنانچہ تاحال وہ اس میں اقامت گزین ہیں، یعنی وہ وہاں پہ 2003 تک رہائش پذیر تھے۔ بعد میں کیا ہوا یہ واقعات انشاءاللہ آگے بیان ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک میں صرف اس حد تک محدود رہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ہمارا یعنی جو بھی ہمارے اہل علم ہیں وہ تالیف و تصنیف کے معاملے میں کیا اصول و ضوابط ہیں جو انہوں نے ہمارے سامنے رکھے، صرف انہی کے نہیں بلکہ خود ڈاکٹر صاحب کے کیا ہیں، اور تنظیم کی قیادت نے اپنی سرکردگی میں اور رہنمائی میں اور نگرانی میں ڈاکٹر صاحب کی اتنی اہم کتابوں کے اندر، جس میں خود ڈاکٹر صاحب کی اپنے حالات زندگی بیان ہوئے ہیں، ان کے اندر جو ہے اس طرح کی تعریفات کرنے کا ارتکاب کیا ہے۔ اور یہ سارا کچھ کر کے ذرا اب ان کی میں کیا لفظ استعمال کروں، پھر آپ لوگ اس سب کو تو آپ اخلاق سمجھتے ہیں، ہم ایک ذرا اتنا سا کہہ لیں کہ ان کی ڈھٹائی کا عالم دیکھیں تو وہ آپ کو بد اخلاقی لگتی ہے۔ تو بہرحال چلیے یہ ذرا سن تو لیجئے کہ اس معاملے میں آصف حمید صاحب کیا کہتے ہیں، ناظم نشر و اشاعت جناب مرزا ایوب بیگ صاحب کیا کہتے ہیں، ہمارے ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کیا فرماتے ہیں، اور شجاع الدین شیخ صاحب کی کیا رائے ہے۔ یہ زمانہ گواہ میں انہوں نے جب ہم نے پہلی دفعہ یہ کہا تھا کہ یہ تعریفات کرتے ہیں تو اس کے جواب میں یہ موقف اختیار کیا تھا، اور ان کا موقف سن کر جو کچھ کر رہے ہیں اس کو دیکھیے، کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کس درجے تک معاملہ جو ہے وہ پہنچ چکا ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہاں تک پہنچنے میں کافی سفر طے کرنا پڑتا ہے، وگرنہ یہ کہ فطرت انسان کو اس طرح کے کام کرنے سے روکتی ہے۔ تو ذرا یہ سن تو لیجئے وہ کیا فرما رہے ہیں۔ کیا ابھی بھی ایسا آپ کر رہے ہیں، کوئی ایڈیٹنگ ہو یا کوئی قطر پیوند ہو تقریروں میں یا تحریروں میں؟ دیکھیں، اصول تو بنیادی اصول تو یہ ہے، اخلاقیات کا اصول تو یہ ہے کہ اگر کوئی مصنف فوت ہو جائے اور اس کی تحریر کو سامنے آئے تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس میں کوئی تحریف کریں، کوئی اس کو تبدیل کریں۔ ایک بنیادی اصول یقیناً یہ ہے، لیکن اگر کوئی جس طرح آپ نے ڈاکٹر صاحب کی مثال دی، اور اب وہ تنظیم اسلامی کے اساسہ جات ہیں جو بھی ان کے آراء ہیں،
تو اس میں یہ ضرور ہو سکتا ہے اور کیا جاتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے لکھا، جو کچھ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا وہ بعینہ ہی اسی طرح موجود ہوتا ہے. لیکن اگر حالات کی وجہ سے یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ فلاں بات سامنے نہیں رہی اور اس حوالے سے یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوتی، تو بات وہی لکھ کر جو ڈاکٹر صاحب نے کہی نیچے فٹ نوٹ دیا جاتا ہے کہ یہ یعنی کہ وہ بات آپ کاٹتے نہیں ہرگز، بلکہ حاشیے میں جو تبدیلی ہوتی ہے وہ لکھ دی جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کے سامنے، سننے والے کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی تھی اور اب جو یہ بات ہے وہ یعنی علیحدہ طور پر بتائی جا رہی ہے. تو یہ بددیانتی شمار نہیں ہوگی. ظاہر ہے یہ نہیں ہوگی جب صاف کہہ دیا، لکھ دیا کہ اصل بات تو یہ ہے جو انہوں نے کہی یا انہوں نے لکھی وہ تو یہ ہے، لیکن یہ بات فلاں وجہ سے یا حالات نے ثابت کر دیا، کوئی نئی تحقیق ہو گئی، کوئی نئی بات سامنے آ گئی. حرف آخر تو نہیں ہے، یہ کوئی قرآن مجید تو نہیں ہے کہ کوئی آپ زیر زبر بھی نہیں آگے پیچھے کر سکتے. تو پھر اس میں لکھا جا سکتا ہے کہ اگرچہ انہوں نے یہ کہا تھا، ان کی بات بھی لازماً آنی چاہیے کہ یہ تو بات ان کی ہے، لیکن حاشیے میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ تبدیلی ہے اس میں. تو اس میں چھوٹا سا اضافہ کر دوں کہ اگر ایک دو کتابچے ایسے محسوس ہوئے کہ جن میں کچھ الفاظ ثقیل تھے، مشکل تھے، تو ان کا اگر آسان سنونیم دینا بھی پڑا تو وہ فٹ نوٹ میں دیا گیا. اچھا ایک بات ڈاکٹر صاحب کی اصل وہ احتیاط رہے اور رہے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اگر مشکل الفاظ ہیں تو اس کا کوئی آسان لفظ جو اردو میں مستعمل ہے، دستیاب ہے، وہ فٹ نوٹ میں دیا گیا. اور ایک جیسے ام المصبحات سورۃ الحدید ان کی معروف سمجھے کہ خطابات اور وہ کتابی شکل میں بھی اس میں ایک رائے کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت تھی اور شدید ضرورت تھی. اس معاملے کو بھی کسی فرد نے نہیں کیا ہے، وہ تنظیم اسلامی کی شورا میں ڈسکشن ہوا اور شورا میں ڈسکشن کے بعد اس پر ایک رائے قائم کی گئی. اس کے بعد وہ فٹ نوٹ تیار کیا گیا جس فٹ نوٹ کے ساتھ وہ ام المصبحات یعنی سورۃ الحدیث کا درس جو ہے وہ چھاپا جاتا ہے. تو گویا کہ اگر یہ کسی نوعیت کا کام ہے بھی تو وہ حاشیے فٹ نوٹ کی سطح پر، اور کہیں اہم معاملہ ہے تو تنظیم اسلامی میں کسی فرد نے کام نہیں کیا بلکہ شورا کی سطح پر ڈسکشن کے بعد یہ بات طے ہوئی. الحمدللہ یہ بات مزید کلیئر ہو گئی. جی اسی میں اضافہ کروں گا کہ مجھ پر امیر تنظیم نے ذمہ داری لگا رکھی ہے ڈاکٹر صاحب کی تحریروں کی ریڈنگ کی، ریڈنگ بکس یعنی آڈیو بکس. ہاں. تو اس میں ایک مشکل پیش آتی ہے. ڈاکٹر صاحب کے مشکل الفاظ ہیں جہاں میں محسوس کرتا ہوں کہ لفظ مشکل ہے، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس میں اگر یہ کیا جائے تو اب اس کی ایکسپلینیشن کروں تو وہ فلو ٹوٹ جاتی ہے. اس میں کہیں میں نے یہ کیا ہے کہ صرف اصل لفظ کی بجائے جو ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے آسان لفظ استعمال کیا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ کہ جس میں وہ اصل سینس نہیں بدلتی، اس کی فلو کو برقرار رکھنے کی مطلب وہی رہتا ہے. ہاں. لیکن جہاں زیادہ ایکسپلینیشن کی ضرورت ہوتی ہے پھر اپنی ٹون بدل کر میں شوئنگ کہ یہ میں بات کہہ رہا ہوں. اچھا اس طرح آپ ریکارڈ کروا لیں. اچھا جی، تو آپ نے یہ کلپ سماعت فرما لیے اور اس میں آپ نے دیکھ لیا کہ کیا آراء پیش کی جا رہی ہیں مرکز کے نمائندگان کی طرف سے، سینئر رفقا کی طرف سے، شورا کے یہ ارکان بھی ہیں، مرکزی ٹیم کا حصہ ہیں، تو ان کی طرف سے اپنا کیا موقف آیا ہے اور انہوں نے کیا دعوے کیے ہیں اور اصلیت کیا ہے وہ میں نے آپ کے سامنے کھول کے رکھی ہے. اور ذرا یہ کمپیریزن تو کر کے دیکھیے کہ ہم تو صرف فٹ نوٹ دیتے ہیں اور اگر کہیں کوئی ذرا فٹ نوٹ دینا بھی پڑے تو شورا سے اجازت لے کے دیتے ہیں، اس کے بغیر تو توبہ یہ تو بہت گناہ کا کام ہے. اور یہاں پہ شورا سے اجازت لے کے فٹ نوٹ دینے کی تو دور کی بات ہے، پورے جو ہے وہ پیراگراف جو ہے وہ غائب ہیں، صفحات کے صفحات غائب ہیں. تو نہ شورا کی کسی اجازت کا ذکر ہے، نہ شورا میں ہو سکتا ہے کوئی خلائی مخلوق کی شورا ہوئی ہو جہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئی ہوں. جن شوراؤں میں ہم بیٹھتے رہے ہیں ان میں تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. اور پھر یہ دعوے کرنے کے لیے تو بڑی جرت رندانہ چاہیے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ایک آدمی کو معلوم ہو کہ میں کیا بات کہہ رہا ہوں اور غلط کہہ رہا ہوں اور پھر بھی اتنی اعتماد کے ساتھ کہہ لے تو یہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتا. یہ تو اس میں تو ایک سلوک کے یہ بھی منازل ہوتی ہیں، طے کرنے کے بعد ہی بندہ یہاں پہنچ کے اس درجے اعتماد کے ساتھ اس طرح کی غلط بیانی آدمی کر سکتا ہے. تو بہرحال جہاں تک ہمارا تعلق ہے، دیکھیے تنظیم کے اندر رہتے ہوئے بھی اس پر بات کی ہے. اگلی دفعہ میں انشاءاللہ اس کا ثبوت بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اور باہر نکلتے وقت بھی کہہ دیا تھا اور ناظم اعلیٰ صاحب سے کہا تھا کہ اندر رہتے ہوئے بھی آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کی ہے، باہر جانے کے بعد پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ آپ کو سیدھا رکھنے کی کوشش کریں گے اور باہر نکل کے بھی بات کی ہے. اسی طرح اس کا جو یعنی میری جو پہلی ویڈیو تھی اسی میں نے ذکر کر دیا تھا یہ کام یہ کرتے ہیں، اس لیے کہ مجھے پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ آج ہم پر یہ حقائق کھل رہے ہیں، اس وقت بھی پتا تھا.
اور یہ کتاب کراچی سے شائع کرنے کے پیچھے ایک خاص عمل بھی تھا، اس لیے کہ ایک وقت میں نے ناظم اعلیٰ کے سامنے انجینئر نوید صاحب سے کہا تھا کہ یہ لاہور والے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کی کتابوں کے اندر اور تقریروں کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، تو منتخب نصاب جو تفصیلی ہے اس کو آپ کراچی سے شائع کریں۔ مجھے کچھ ان سے حسن ظن تھا، اس لیے ان سے یہ بات کی تھی، لیکن یہ کہ انہوں نے اس لیے کہ یہ سمجھے گا کہ یہ کراچی سے شائع ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت کراچی سے شائع کروا دی یہ کتاب۔ لیکن یہ کہ اب وہ حقیقت آپ کے سامنے آ گئی نا کہ کراچی بھی پوری طرح لاہور کے ساتھ جو ہے اس معاملے میں کنیکٹڈ تھا اور ایک ہی ایجنڈے پر کام آگے بڑھ رہا تھا۔ تو یہ تو اسی لیے ہم نے پہلی ویڈیو میں اس کا ذکر کر دیا تھا، اور یہ کہ اب تو چیزیں بالکل نکھر کے سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہمیشہ تنظیم جب بھی ہم نے اس طرح کی چیز 6 نمبر ویڈیو میں جو آیا تھا کہ انہوں نے بیان القرآن کے اندر یہ کیا ہے، تو انہوں نے انجمن کے کھاتے میں تنظیم کی قیادت نے ڈال دیا کہ یہ کام تو انجمن نے کی ہے، اور انجمن کے اوپر ہمارا بس نہیں چلتا۔ حالانکہ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ادھر، سگے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان پر ان کا بس نہیں چلتا۔ ان کی خاطر لوگوں کو کک آؤٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ کہ ان پر ان کا بس نہیں چلتا، اور انجمن کے ذمہ ڈال دو اس کام کو۔ تو یہ کتاب تو جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، یہ انجمن نے تو نہیں شائع کی ہے، یہ عاقب صاحب کے جو ہے وہ تقدیم کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اور مرکزی اسرے کی جو ہے وہ اپروول کے ساتھ شائع ہوئی ہے، اور جو آپ کے ناظم تربیت تھے انجینئر نوید احمد صاحب، ان کی زیر نگرانی مرتب ہوئی ہے، اور جو ان کے نائب تھے اویس پاشا کرنی صاحب، انہوں نے مرتب کی ہے۔ تو یہ تو خالص تنظیم کا کام ہے، یہ کہیں بھی آپ اسے انجمن کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتے۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ یہ سارا کام جو شروع کیا گیا ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد، پہلے صرف یہ کیا گیا کہ چیزیں شائع نہیں کی گئی، جیسے یہ آؤٹ آف پرنٹ ہو گئی ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، شائع نہیں، وہ اب بھی نہیں شائع ہوتی ساری چیزیں۔ لیکن یہ کہ ڈاکٹر صاحب کی وفات کے فوراً بعد وہ حواشیوں والا کام بھی، وہ جو فٹ نوٹ والی جو بات ابھی آپ نے کلپ میں سنی، یہ بھی ڈاکٹر صاحب کی وفات کے فوراً بعد اسی سال 2010 میں یہ کام بھی کیا گیا، اور ساتھ ہی یہ 2011 میں یہ والی کتاب شائع کی گئی۔ تو یہ ساری باتیں آخر جو ڈاکٹر صاحب کرتے تھے یہ فضول تھیں، غیر ضروری تھیں، بیکار تھیں، عبث تھیں، ان کی کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں تھا، ان کا اس فکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، یا یہ ساری کہانیاں ڈاکٹر صاحب نے ہمیں سنائی تھی، صفحے کالے کیے تھے تاکہ کتاب موٹی ہوگی تو پیسے زیادہ انجمن کو فائدہ ہوگا، اس کی ذرائع تعاون زیادہ آئے گا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب ویسے بھی کوئی بے مقصد کام کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، تو تحریر کرنا تو اور بھی جو ہے وہ دور کی بات ہے۔ بہرحال یہ تو ایک کمپیریزن ہے اس اعتبار سے کہ جو بددیانتی ڈاکٹر صاحب کی تالیفات اور تحریروں کے حوالے سے کی جاتی ہے۔ اب یہ اس ایجنڈے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ یہ جو چیزیں یہاں سے نکالی گئی ہیں، ان چیزوں کا اس ایجنڈے کے ساتھ کیا تعلق ہے جو اس قیادت نے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے؟ اور یعنی یہ کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی اس فکر کو، یعنی جس کے اندر انقلابیت کا رنگ نکال دینا، اس ایجنڈے کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ اس کا ڈاکٹر عبدالخالق کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اور ڈاکٹر عبدالخالق صاحب اس ایجنڈے میں کدھر آتے تھے اور کیسے مس فٹ تھے؟ یہ اس کا کیا معاملہ؟ اقامت دین ٹرسٹ کا اس ایجنڈے سے کیا تعلق ہے، اور ڈاکٹر عبدالخالق سے کیا تعلق ہے، اور تنظیم کی اس موجودہ لیڈرشپ کے ساتھ اس کی کیا جو ہے وہ ایسی مغایرت کی بات تھی کہ جس کی وجہ سے اسے نکال دیا گیا؟ تو یہ جو اسی طرح جو ہے وہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ احتساب کے ساتھ ان چیزوں کا کیا تعلق ہے جو یہاں پر آئی ہیں، ان کا احتساب کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ آج کی قیادت کا موقف تو یہ ہے کہ امیر تنظیم کا احتساب نہیں ہو سکتا، تو آیا کوئی ان کے اس دعوے کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی ٹکراؤ تھا جس کی وجہ سے یہ نکال دی گئی، یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ تو اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے۔ اور یہ کہ جو ڈاکٹر صاحب نے جو خاص طور پہ جو ڈاکٹر صاحب کی عمرانی فکر ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے یا نہیں؟ یعنی ایک بنیادی بات یہ بھی ہے کہ چونکہ عمرانی فکر سے تو ان کا اختلاف ہے، تو اس عمرانی فکر کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ پھر 2019 میں فروری میں جو تنظیم کی مرکزی شورا نے فیصلہ کیا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کی عمرانی فکر سے اور ان کی سیاسی آراء سے اختلاف کرنے کی جو ہے وہ گنجائش رہے گی، تو اس فیصلے کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق ہے، یعنی اسے نکال دینا ضروری تھا وہ فیصلہ کرنے کے لیے یا نہیں؟ تو اس پر ہم انشاءاللہ ایک علیحدہ جو بھی ایک ہوا یا دو ہوا جو بھی ضروری ہوئی انشاءاللہ ویڈیوز علیحدہ ریکارڈ کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو شاید ہفتہ کا انتظار کرنا پڑے، چونکہ یہ بھی ابھی وقت کافی ہو گیا ہے، تو آج ہم گفتگو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ اور یہ گویا ڈاکٹر صاحب کی
تحریروں کے اندر یہ تقریر سے اتری ہوئی تحریر نہیں ہے، خود ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہے. اس ہاتھ کی لکھی تحریر کے اندر بھی یہ تعریف کی گئی ہے، جس کا ثبوت اب آپ کے سامنے آ چکا ہے.